वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात। जनूबी एशिया की अमरीकी पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पुरअमन अफ़गानिस्तान के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर गौर। क्या पाक अमरीका ताल्लुकात में एतमाद बहाली का नया दौर शुरू होने को है? PTI की तब्दीली काम दिखाने लगी। गुज़िश्ता 4 सालों के ज़िमनी इंतख़ाबात में पंजाब की सियासी अंगड़ाई, हुक्मरान जमात के वोट बैंक में भी कमी हुई। अगले इंतख़ाबात के लिए सियासी हरीफ क्या पैंतरा आजमाएंगे? और फाटा इस्लाहात का शोर एक तरफ, टेक्नोलॉजी के दौर में भी फाटा में इंटरनेट सर्विस गुज़िश्ता 1 साल से मुअत्तल। पाक अफगान तोलखम झड़प के बाद बॉर्डर तो खुल गया, इंटरनेट सर्विस कब खुलेगी? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का पहला बड़ा बैरून मुल्क दौरा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में कई मुलाकातें हुई, लेकिन सबसे अहम अमरीका के नायब सदर माइक पेंस के साथ। पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने मीडिया को बताया कि ये 45 मिनट की मुलाकात अमरीका की दरख्वास्त पर हुई। दूसरी जानिब पाकिस्तान में इस मुलाकात पर सियासी रहनुमाओं की तनकीद। सेनेट के सरबराह रज़ा रब्बानी ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुबैना मसरूफियात की वजह से हमारे वज़ीर-ए-आज़म से नहीं मिले, ये हमारी तौहीन है, तो फिर माइक पेंस से हमें भी नहीं मिलना चाहिए था। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने भी इस मौक़िफ़ की तायीद की। उनका कहना था कि एक तरफ अमरीका ड्रोन हमला करता है और फिर हम उनसे मुलाकात भी करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान अगर ज़िद और अना में फंसा रहेगा तो सूरत हाल वहीं की वहीं फंसी रहेगी। हम अमरीका और डोनाल्ड ट्रंप से माफ़ी चाहते हैं या अपनी कुर्बानियों की तस्लीम। और प्रोग्राम में दिलचस्प आदाद शुमार। NA 120 का ज़िमनी इंतखाब अनोखा नहीं था। गुज़िश्ता 4 बरसों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 2018 की फ़िक्र करनी चाहिए। दौरे इक़्तिदार में आपके वोट में कमी आपके तर्ज़ हुक्मरानी से तो मशरूत होती है और इसका नुकसान हुक्मरान जमातों को अक्सर उठाना पड़ता है, लेकिन पैनामा केस के फैसले और फिर 6 माह बाद एहतसाब अदालतों के फैसले क्या नवाज़ लीग को मज़ीद मुश्किल में डालेंगे? और पाकिस्तान में कई इलाके ऐसे भी हैं जो इंतहाई महरूमी का शिकार हैं। गुज़िश्ता 70 सालों में फाटा के लोग भी कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं। उनके मुतालबात क्या हैं? तरक्याती काम और तालीमी इदारे। और उस पर एक और तकलीफ़, 1 साल से इंटरनेट से भी महरूम है। क्या ये सिक्योरिटी का जवाज़ ही है? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरीज। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की अमरीकी नायब सदर माइक पेंस से मुलाकात में पुरअमन अफ़गानिस्तान पर 2 तरफ़ा मुज़ाकरात और ताल्लुकात पर जोर दिया गया है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में गरजने वाले हुक्मरान बैनुल-अक़वामी तक़रीबात में क्या अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इज़हार कर पाते हैं, या ये मुलाकातें महज फ़ोटो सेशन तक महदूद हो जाती हैं? इस पर बात करते हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के तज्ज़ियाकार कामरान बुखारी से। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब हमें वक्त देने का। कामरान साहब, जो माइक पेंस की मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी है के साथ, इसे आइस ब्रेकर कहा जा रहा है, तो बहुत सारी जो अपोजिशन जमातें हैं और कुछ आवाज़ें हैं पाकिस्तान में, वो उसकी मुखालफत भी करते रहे, तो ये मुस्बत है या नहीं? देखिए, मुस्बत तो है। देखना ये पड़ेगा कि गोल क्या है। अगर गोल ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन जो कशीदगी आई है नई जो अफ़गान पॉलिसी को लेकर, तो अगर उसको दूर करना है, उसमें कमी करनी है और उसको मैनेज करना है, तो फिर तो ज़ाहिर है ये एक मुस्बत अपना इवेंट हुआ है। लेकिन अगर ये है कि हमने इसके साथ पॉलिटिक्स खेलनी है तो बज़ाहिर मनफी है। याद रहे कि जो भी अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या साबिक हुकूमती जो अहदेदार होते हैं वो इसी तरह का जवाब देते हैं। उनका काम यही होता है कि वो क्रिटिसाइज़ करें। ये किसी भी जमात को ले लें, चाहे आवाज़ लीग है या कोई, जब वो हुकूमत में होते हैं तो वो वही करते हैं जो उनके मुखालफिन कर रहे होते हैं। यानी कि आपका कामरान साहब कहना यही है कि अमरीका, ये पाकिस्तान की इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान अमरीका से बातचीत करे। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर सामने आई थी, मंजर-ए-आम पर इस पर बहुत ज़्यादा शोर मचा था पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान ने कुछ अमरीकी एहलकारों के साथ मुलाकातों से इनकार कर दिया था। जी, वो लोअर दर्जे के एहलकार थे, उनके साथ अफोर्ड किया जा सकता है कि आप उनसे कह दें कि जी हम अभी मिल नहीं सकते, बिज़ी हैं, या आपकी कॉल नहीं ले सकते, या जो भी है। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस की जो है कॉल आती है, तो मैं नहीं समझता कि कोई ये कहेगा कि जी हम नहीं मिलना चाहते।
اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جو UN کی جنرل اسمبلی میں تقریر جو کی تھی اس پہ بھی پاکستان کی طرف ایک بار پھر اشارہ تھا. سیف ہیونز کی دوبارہ سے بات کی گئی کہ انہیں ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا اور ان ممالک کو بھی نہیں کیا جائے گا جہاں سیف ہیونز یہ موجود ہیں. اس میں طالبان کا نام لیا, القاعدہ کا نام لیا. تو امریکہ, ڈونلڈ ٹرمپ تو وہی ہیں, ہم آگے بڑھ رہے ہیں. نہیں, امریکہ جو ہے وہ ایک سوفسٹیکیٹڈ جو ہے طریقے سے چل رہا ہے. اس میں ظاہر ہے جب بیانات کی حد تک بات آتی ہے تو بیانات اسی طریقے سے ہوتے ہیں. آپ اس میں مطلب اچانک اتار چڑھاؤ تو نہیں دیکھیں گے نا, وہ تو ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے. میسیجنگ کا ایشو ہے, PR کا مینجمنٹ کا ایشو ہے. پھر بیانات کو ایک حد تک جو ہے سنجیدگی سے لیا جا سکتا ہے. بیانات کے پس پردہ جو ہے, جو در حقیقت جو گفتگو ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے. امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کو سائیڈ لائن نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ کو اس کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ اب کون کس کے ٹرمز پہ کس کو منوائے گا, بلنک پہلے کون کرے گا, یہ ساری باتیں ہیں. جب تک جو ایک یہ چلتا ہوا کرائسس ہے عدم اعتماد کا اور جو ڈائیورجنس آف انٹرسٹ ہے, جب تک اس کو سنجیدگی سے ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ گرم سرد ہوائیں چلتی رہیں گی. اچھا, اس ملاقات سے پہلے بھی جو اشارے ملے تھے اور جو پارلیمنٹ میں بات چیت ہوئی ہے, جو کابینہ کے میں بات چیت ہوئی ہے, اس پہ غور کیا جا رہا تھا جو امریکہ کے ساتھ ہماری جو لیوریج ہے, چاہے وہ نیٹو افواج کی روٹس کی بات ہو, اس کو ہم روک سکتے ہیں. کیا یہ پھر فوٹو سیشن ہوتے ہیں صرف مائک پینس کے ساتھ ملاقات, آئس بریکر, یا ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی جارحانہ یا ڈائریکٹ دھمکی دی گئی ہوگی, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی قسم کا جو ہے شدید گفتگو یا شدید لینگویج کا استعمال کیا گیا ہوگا مائک پینس کی طرف سے. بات ساری اتنی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی ایک پوزیشن کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں, وہ دباؤ کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں, وہ پرسیپشن شیپنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے ایک معاملہ فروزن نہ ہو جائے. آپ اس کو مزید جتنی بھی پیش رفت ہو سکتی ہے اس کو کی جائے. اس لیے انہوں نے مائک پینس کو بھیج دیا کہ بھائی جا کے ان سے ملو, ان سے پوچھو کیا ڈیل بنانا چاہتے ہیں. یاد رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ڈیل کے ماہر ہیں اور ان کو ڈیل چاہیے. اب اس ظاہر ہے واقعی ڈیل کے ماہر ہیں یا صرف کہتے ہیں کہ ڈیل کے ماہر ہیں؟ جی, وہ واقعی ڈیل کے ماہر ہیں. وہ بات یہ ہے کہ CNN سے لے کر دنیا کے جہاں کے جتنے میڈیا آرگنائزیشنز ہیں وہ بیسکلی وہ ایک فوکس کر رہے ہیں ان کی پرسنالٹی کے اوپر. لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ امریکہ کا صدر بنا ہے, اور جس طرح کوئی آسان کام نہیں ہوتا, تو مطلب ڈیل کے ماہر نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے. وہ جو میڈیا بز ہے اس کو آپ ذرا سائڈ پہ رکھیں اور پھر دیکھیں کہ وہ شخص کر کیا رہا ہے. ہمیں وہ شخص پسند ہے یا نہیں پسند, اس سے جو ہے اپنا ریگارڈلیس ہمیں جو ہے ایک آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص کر کیا رہا ہے. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایرانی صدر سے بھی ملاقات کی. اچھا, اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اپنی جو تقریر تھی جنرل اسمبلی کو دی گئی, اس میں بھی دوبارہ سے یہ کہا, دہرایا, اشارہ دیا کہ ایران سے جو نیوکلیئر ڈیل ہے وہ ختم ہو سکتی ہے, اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو اب پاکستان جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, یہ ملاقات اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا؟ دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ, میں پھر یہی کہوں گا کہ بیانات جو ہوتے ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ حقیقت کو آبفسکیٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو چھپانا ہوتا ہے, اس کو جو ہے آپ پرسیپشن شیپنگ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو بیانات وہ جو بھی دے رہے ہیں ڈیل ختم کر دیں گے, وہ تہران میں جو ایران کی پولیٹیکل ملٹری ایلیٹ ہے ان کی پرسیپشن شیپنگ کر رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے جو ہے کسی قسم کا جو ہے ان کے اوپر دباؤ ایک تو مینٹین رکھا جائے, کیونکہ یہ وہ حقیقتاً وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیل جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے اس کو اسکریپ بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم یہ اسکریپ کر دیں گے تو پھر آپ دوسری سائڈ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دوسری سائڈ آپ کے دباؤ میں آتی ہے یا آپ کی بلف کو کال کر رہی ہے. تو یہ ایک بلفنگ کی گیم چلتی ہے ہر طرف. افسوس سے کہنا پڑے گا کہ پاکستان میں جو ہے ابھی تک ہم نے, ہماری قیادت چاہے وہ عسکری ہے یا سول ہے, ان کو یہ بلفنگ کی گیم آئی نہیں ابھی تک. اچھا, آپ نے کہا بلفنگ کی گیم آئی نہیں. اب بالآخر ہمارے پاس ایک وزیر خارجہ ہیں جو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. تو
اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے ایسے بیانات دینے سے؟ جی، لیکن ظاہر ہے پھر جو ہے دوسری جانب سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اچھا بھائی، وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے پاکستان کے بیہاف پہ کہا کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر بڑے پرابلمز ہیں، ہمیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. اب نیکسٹ کوسچن یہ اٹھتا ہے، اگر میں امریکی عہدیدار ہوں تو میں کہوں گا کہ اچھا پھر کر کیا رہے ہیں؟ مطلب بیان تو دے دیا، مان گئے آپ کے بیان کو، اب آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو پھر ظاہر ہے بیانات اور بیہیویئر کو الائن کرنے کی ضرورت ہے. تو اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ وہ بتائیں کہ ہاں بھائی ہم نے کہا تھا تو اس کو ہم عملی جامہ کس طریقے سے پہنا رہے ہیں. کیونکہ دوسری سائڈ کو کنونس کرنا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کر رکھی ہے کہ ہم ڈبل ڈیلنگ کرتے ہیں، ڈبل گیم کرتے ہیں، ہم آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا کیا ہے، یا سنجیدہ نہیں ہے، جو بھی آپ کا پرسیپشن ہے، اگر اس کو نگیٹ کرنا ہے تو صرف بیانات سے نہیں ہوگا. بیانات کے ساتھ ساتھ آپ کو عملی جامہ بھی پہنانا ہوگا، آپ کو عملی طور پر دکھانا ہوگا کہ بھائی یہ اقدامات ہم کر رہے ہیں، تو آپ جو اپنی رائے ہے اس کو ذرا تبدیل کیجیے. کامران بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ. وقت لے رہے ہیں چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ضمنی انتخابات، کیا نیا پولیٹیکل پیٹرن نظر آ رہا ہے؟ ویلکم بیک ٹو دا شو. پنجاب میں گزشتہ 4 برسوں کے دوران ہونے والے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں اضافہ، جبکہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک میں کمی ہوئی ہے. کیا پنجاب سیاسی انگڑائی لے رہا ہے؟ مئی 2013 کے عام انتخابات میں نواز لیگ کو 1,48,74,104 جبکہ تحریک انصاف کو 76,79,954 ووٹ پڑے. یوں دونوں جماعتوں کو کل ملا کر پڑنے والے 2,25,54,058 ووٹوں میں سے نواز لیگ کے حصے میں 66% جبکہ تحریک انصاف کے حصے میں 34% ووٹ آئے. مئی 2013 کے عام انتخابات سے لے کر ستمبر 2017 تک پنجاب میں قومی اسمبلی کی 16 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے، جن میں سے 14 پر نواز لیگ اور 2 پر تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی. پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی 23 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے، جن میں سے 18 حلقوں میں نواز لیگ کو کامیابی ملی جبکہ صرف 5 حلقوں میں تحریک انصاف کو فتح نصیب ہوئی. گزشتہ 4 برسوں میں پنجاب میں قومی اسمبلی کی 16 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں کل 20,94,713 ووٹرز نے نواز لیگ اور تحریک انصاف پر اعتماد کا اظہار کیا. ان میں سے 11,86,701 ووٹرز نے شیر پر مہر لگائی جبکہ 9,26,012 ووٹرز نے بلے کے نشان کا انتخاب کیا. یوں دونوں جماعتوں کو کل ملا کر ڈالے گئے ووٹرز میں سے 56% نے نواز لیگ جبکہ 44% نے تحریک انصاف کا انتخاب کیا. گزشتہ 4 برسوں میں ضمنی انتخابات کے کٹہرے سے گزرنے والے مذکورہ 16 حلقوں میں مئی 2013 کے عام انتخابات میں نواز لیگ اور تحریک انصاف کو کل ملا کر 22,14,902 ووٹ ڈالے گئے تھے. 4 برس قبل ان حلقوں میں 14,13,482 ووٹرز نے نواز لیگ جبکہ 8,01,420 ووٹرز نے تحریک انصاف کا انتخاب کیا تھا. یوں دونوں جماعتوں کو ڈالے گئے کل ووٹوں میں سے 64% نواز لیگ جبکہ 36% تحریک انصاف کے حصے میں آئے تھے. اگر اعداد و شمار کی زبان میں بات کی جائے تو گزرے 4 برسوں نے تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو 36% سے بڑھا کر 44% جبکہ نواز لیگ کے ووٹ بینک کو 64% سے کم کر کے 56% کر دیا ہے. 2013 سے 2017 کے درمیان تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں 8% اضافے اور نواز لیگ کے ووٹ بینک میں 8% کمی کی کئی وجوہات اور عوامل ہیں. تاہم 2018 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف اس منفرد اور نئی حقیقت کے ساتھ میدان میں اترے گی کہ اب کی بار پنجاب کے سیاسی اکھاڑے میں وہی نواز لیگ سے 2 ہاتھ کر سکتی ہے. فیاض راجہ، ڈان نیوز، اسلام آباد. اس پر تجزیہ اور مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ فیاض راجہ ہی موجود ہیں. بہت بہت شکریہ فیاض وقت دینے کا. فیاض، یعنی 120 کا جو ضمنی انتخاب تھا یعنی کہ وہ انوکھا نہیں تھا اور اس سے پینما کیس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا، جو آپ کے اعداد و شمار جو آپ نے جمع کیا اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے. جی بالکل. اگر این 120 کی بات کی جائے تو کسی بھی تجزیہ نگار نے یا کسی بھی سیاسی تجزیے میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ شاید تحریک انصاف یہ انتخاب جیت سکتی ہے، اور بالکل ویسے ہی ہوا اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہ انتخاب جیتا. لیکن اس کے باوجود کچھ دلچسپ جو اعداد و شمار تھے وہ سامنے آئے کہ جو مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک تھا وہ تقریباً 8% تک گر گیا. جو ووٹ ڈالے گئے ان کی شرح اور ان کے تناسب سے، اور اسی طرح جو تحریک انصاف کا ووٹ بینک تھا وہ تقریباً 8% بڑھ گیا. اور یہ ایک صرف این 120 تک کی محدود نہیں رہا بلکہ بڑی ایک دلچسپ جو ہے وہ اسٹڈی ہم نے کی. تقریباً 39 جو حلقے ہیں جہاں پہ اب تک ضمنی انتخابات ہوئے ہیں 22 اگست 2013 سے لے کے اور 17 ستمبر 2017 تک. صوبائی اور قومی جی بالکل. اس میں کوئی قومی اسمبلی کے 16 حلقے ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے جو وہ 23 حلقے ہیں. اگرچہ یہ جو 39 حلقے جن میں ضمنی انتخابات ہوئے ان میں تحریک انصاف نے 7 حلقے جیتے
اور مسلم لیگ نواز نے جو ہے وہ 32. لیکن اہم بات یہ ہے کہ انہی 39 حلقوں میں سے پہلے تحریک انصاف کے پاس 5 حلقے تھے, یعنی کہ کم سے کم 2 حلقے جو ہے وہ زیادہ جیتے. ووٹر بھی زیادہ ہوئے ہیں اور تناسب اگر ہم پرسنٹیج میں دیکھیں اور سیٹیں بھی زیادہ ہوئی ہیں. بالکل, اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹوں پہ تو شاید اس طرح اثر نہیں پڑا, لیکن اس کے باوجود یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ 2013 کے اندر سے لے کے 2017 تک جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان 39 حلقوں کے اندر, وہاں تقریباً دونوں جماعتوں کو 20 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ووٹ پڑ رہا ہے, جس میں سے 9 لاکھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف لے رہی ہے اور 11 لاکھ جو ہے وہ نواز لیگ لے رہی ہے. لیکن اگر انہی حلقوں کے اندر جو ہے وہ جائزہ لیا جائے کہ 2013 میں کیا ہوا تھا, تو اس وقت ان جو 39 کے قریب یہ جو حلقے ہیں یہاں پہ دونوں جماعتوں کو تقریباً 22 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ووٹ پڑا, اور 14 لاکھ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز نے لیا اور 8 لاکھ تحریک انصاف نے لیا. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہری آبادیاں, پڑھے لکھے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ ووٹ دیتے ہیں, تو کیا جو دیہی علاقوں میں ضمنی انتخابات ہوئے اس میں بھی کوئی فرق آیا ہے یا وہی نواز لیگ ہے؟ اس میں دیکھیے جو پاکستان کے اندر خاص طور پہ پنجاب جو ہے وہ تقریباً 51% شیئر کا جو ہے وہ حامل ہے. ابھی بھی اگر جو ہے وہ نئی مردم شماری کے مطابق اگر نشستیں تقسیم ہوتی ہیں تو پنجاب کا جو 50% شیئر ہے وہ برقرار رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو پنجاب میں جیتا ہے وہ مرکز میں بھی حکومت کرے گا. سیاست سب سے اہم. بالکل, اور اس کا اگر جائزہ لیا جائے خاص طور پہ جو دیہی پنجاب ہے تو کیم پاکستان سے قبل ہی خاص طور پہ جو دیہی حلقے ہیں یہاں پہ, وہاں پہ جو الیکٹیبلز ہیں اور جو برادری ہیں ان کا خاصا ہولڈ ہے, اور یہی وہ ایک اہم پوائنٹ ہے. خاص طور پہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ ہمارے سامنے ڈیرہ غازی خان کی جنوبی پنجاب کی نشست آتی ہے جہاں سے شہباز شریف نے الیکشن جیتا صوبائی اسمبلی کا, لیکن جب انہوں نے وہ سیٹ چھوڑی تو جو ایک آزاد امیدوار دوسرے نمبر پہ تھے دریشک فیملی کے, انہوں نے ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی. ان کا ووٹ بینک تحریک انصاف کے جو 10 سے 15 ہزار کا ووٹ بینک تھا اس میں مکس ہوا, نون لیگ نے وہ نشست کھو دی اور تحریک انصاف نے وہ نشست جیت لی. یعنی کہ الیکٹیبلز کا کردار اپنی جگہ پہ قائم ہے, اور الیکٹیبلز کو یہ واضح طور پہ پتہ چل چکا ہے خاص طور پہ اینٹی نواز جو لوگ ہیں کہ اگر انہوں نے کسی طرف جانا ہے تو وہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کاف نہیں بلکہ تحریک انصاف ہے. تو یعنی کہ ان ٹرینڈ سے نواز لیگ کو زیادہ پریشانی ہونی چاہیے یا پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی کو تو جو پریشانی ہونا تھی وہ ہو چکی, کیونکہ جو ایک بہترین ایگزامپل تھی 120 کا الیکشن ہے, اور انتہائی انٹرسٹنگ جو ہے وہ اس میں اعداد و شمار سامنے آئے کہ پنجاب کی دونوں جو رائٹ اور لیفٹ کی جو جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی 70 کی دہائی میں جن کی پوری تاریخ ہے, وہ دونوں جو بالکل ہمیں ایلیمنیٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں, اور اینٹی نواز لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہ چاہے دائیں بازو کا ہو یا بائیں بازو کا, وہ تحریک انصاف کی طرف شفٹ ہوتا نظر آیا. مسلم لیگ نواز کے جو انر سرکلز ہیں وہاں پہ اس بات کی آگاہی ہو گئی ہے, اس لیے جو ہے وہ جو ان کی اندرونی میٹنگز ہیں وہاں پہ اس بات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ جو مارجن تھا 120 کے اندر, اور صرف ایک یہی نہیں بلکہ گزشتہ 4 سالوں میں 39 حلقوں کے اندر جو کہ مارجن دن بدن کم ہوتا نظر آ رہا ہے, اس چیز کے اوپر وہ غور کر رہے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا سیاسی سوال ہے کہ واقعی کیا پنجاب میں انگڑائی لے رہا ہے, اور مسلم لیگ نواز اس حوالے سے بیدار ہو چکی ہے کہ اگر اب یہ صورتحال ہو گیا کہ اگر اس مکس بیگ کو پی ٹی آئی تقریباً 5% بھی آگے بڑھاتی ہے تو آئندہ انتخابات میں خاص طور پہ پنجاب کے جو نتائج ہیں وہ انتہائی دلچسپ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ الٹیمیٹلی جو سیٹ جیتا ہے وہی ظاہر ہے فاتح ہوتا ہے. اب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے کچھ سیٹیں زیادہ ہیں اس لیے وہ مین اپوزیشن پارٹی ہے, لیکن ووٹ جو ڈلے گئے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ ملے تھے. جی بالکل, یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے, اور اسی کی طرف میں نے یہ ذکر کیا کہ اس سچویشن کے اوپر تحریک انصاف پہنچ چکی ہے کہ اب وہ ہر حلقے کے اندر تقریباً 44% کے قریب جو وہ ووٹ حاصل کر رہی ہے, اگرچہ وہ سیٹ تو نہیں نکال لی. تو وہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اس کی یہ کیونکہ پاکستان کا جو انتخابی نظام ہے یہ بڑا پیچیدہ اور گنجلک ہے, اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی حلقے ہیں ان کے درمیان کوئی تناسب نہیں ہے رجسٹرڈ ووٹرز کا, کہیں بہت زیادہ ہیں کہیں بہت کم ہیں. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریفارمز بھی کرنے جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جس طرح سے تحریک انصاف نے اپنی ریشو جو ہے وہ بڑھائی ہے, اگر وہ اس کو برقرار رکھتی ہے اور اگر مزید 5% بھی مقبولیت اس کی جو ہے وہ فی حلقہ بن جاتی ہے تو وہ انتہائی دلچسپ جو ہے وہ نتائج آئندہ الیکشن میں دے سکتی ہے. بہت بہت شکریہ فیاض آپ کی ریسرچ, اور ہم سے نکال لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد فاٹا کے لوگوں کی ایک اور شکایت. فاٹا کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے سیاسی نعرے تو بہت لگائے جاتے رہے ہیں, کہیں ڈیولپمنٹ فنڈ قائم کیا جاتا ہے تو کہیں قانونی دائرہ کار سپریم کورٹ کی زیر نگرانی دینے کی باتیں, لیکن ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی تقریباً 50 لاکھ قبائلی انٹرنیٹ کی سہولت سے گزشتہ 1 سال سے محروم ہیں. تورخم بارڈر پر جھڑپ کے بعد معطل ہونے والی انٹرنیٹ سروسز کی بحالی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ
اسامہ خلجی. بہت بہت شکریہ اسامہ وقت دینے کا. اسامہ 1 سال سے انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے فاٹا کے لوگوں کو. میرے خیال میں 5 ملین سینسس کے مطابق وہاں لوگ ہیں, تو اس سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور کیوں؟ لیکن جی آج کل اگر آپ دیکھیں ہم 2017 میں ہیں, تو اس زمانے میں یہ سوال پوچھنا بھی ایک بہت عجیب بات ہے کہ انٹرنیٹ کیوں چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ بہت ساری چیزوں کے لیے چاہیے ہوتا ہے. سب سے پہلے تعلیم کے لیے چاہیے ہوتا ہے. اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹیاں تو خیر بہت کم ہیں جو کیونکہ حکومت بناتی نہیں ہے وہاں, لیکن جو بچے ہیں جو جرنلسٹ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے میڈیا کو بھی ایکسیس نہیں دیا ہوا فاٹا میں, تو وہاں سے انفارمیشن صرف سوشل میڈیا کے تھرو آتی ہے. اگر آپ انٹرنیٹ بلاک کرتے ہیں تو آپ کو انفارمیشن کہاں سے آئے گی؟ آپ نے پارا چنار پروٹیسٹ کے دوران دیکھا کہ جب سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اہم ہے ان کے اظہار رائے کے لیے اور پورے ملک کو بتانے کے لیے کہ فاٹا میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہم اسلام آباد, لاہور, بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے, ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے فاٹا میں کیا ہو رہا ہے. ایک چھوٹی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. میں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالی, سوال پوچھا میں نے اپنے دوستوں سے کہ فاٹا میں کس کس جگہ انٹرنیٹ ہے, کس کس جگہ انٹرنیٹ نہیں ہے. تو میرے کچھ فاٹا سے دوست ہیں جو یہاں اسلام آباد میں ہیں, اور انہوں نے کہا تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو, ادھر تو انٹرنیٹ ہے ہی نہیں, تو لوگ جواب کیسے دیں گے؟ تو ہماری وہ سوچ سے بھی وہ دور ہے وہ علاقہ. یہ سچ بات ہے کہ تمام قبائلی علاقوں میں انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے. بالکل, یا کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں ہے. پورے فاٹا میں, پورے قبائل علاقے میں 2016 سے جو ہے موبائل انٹرنیٹ سروسز بالکل بند کی گئی ہیں. کچھ شہروں میں جو بڑے شہر ہیں ادھر براڈ بینڈ سروسز ہیں, لیکن براڈ بینڈ سروسز ہر کسی کے گھر میں نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پاکستان میں موبائل فون کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہے, دنیا میں سب سے وسیع پینیٹریشن میں سے ایک ملک ہے ہمارا. تو اس میں اگر آپ دیکھیں پورے ملک میں 3G 4G جو ہے بڑھتا جا رہا ہے, لیکن فاٹا میں یہ سہولت کسی کو نہیں مل رہی ہے. کل ہی رپورٹ آئی ہے کہ باجوڑ میں صرف کل جو ہے موبائل انٹرنیٹ چلا ہے, اور حکومت نے اناؤنس کیا تھا جولائی میں کہ باجوڑ, مومند اور اورگزائی ایجنسی میں, یہ خیبر ایجنسی میں یہ انٹرنیٹ سروسز کھولیں گے. لیکن ابھی تک ہمیں صرف باجوڑ سے کل رپورٹ آئی ہے کہ انٹرنیٹ چل رہا ہے, باقی نہیں ہے. حالانکہ آپریشنز اور کاروائیاں جو ہے وہ تو ختم ہو گئی ہیں. بالکل, اور اگر مومند ایجنسی کو دیکھیں وہاں ابھی موبائل سروسز بھی بلاکڈ ہیں, تو وہاں لوگ موبائل فونز بھی نہیں استعمال کر سکتے, انٹرنیٹ تو دور کی بات. اچھا, لیکن ریاست کے تو یہی آرگیومنٹ رہتی ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے یہ ہے, اور وہاں آپریشن جیسے کاروائیاں چھوٹی موٹی, اگر بڑی نہیں تو چھوٹی موٹی ہوتی رہی ہیں, اور پھر اگر شدت پسند تنظیمیں یا شدت پسند ریکروٹنگ پرپسز کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو یہ اس کی روک تھام کے لیے یہ بھی ضروری ہے. دیکھیں جی, انٹرنیٹ ایک میڈیم ہے, ہر کوئی استعمال کرتا ہے, اس کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. اب شدت پسند تنظیمیں اگر سڑکیں استعمال کریں گے, آپ سڑکیں بھی بند کر دیں گے. شدت پسند اگر موبائل استعمال کریں گے آپ وہ بھی بند کر دیں گے. آپ شدت پسند جو تنظیمیں ہیں ان کو کریک ڈاؤن ہونا چاہیے, انہیں فزیکلی ختم کرنا چاہیے. اگر آپ موبائل فون بند کریں گے وہ چٹھی لکھ دیں گے, تو چٹھیاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے پاس سیٹلائٹ فون استعمال کرتے ہیں. سیٹلائٹ فون بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان علاقے میں, اور فاٹا کے جو شہری ہیں ان کے لیے مشکلات اتنی ہو گئی ہیں کہ جو فاٹا کا جو علاقہ جو بارڈر کے قریب ہوتا ہے وہاں لوگ افغانستان کی سمیں یوز کر رہے ہیں فاٹا میں, پاکستان کی کے اندر, کیونکہ پاکستانی موبائل فون کمپنی نہیں چلتی, لیکن افغانستان سے انہیں موبائل فون سروس کے سگنلز بھی آتے ہیں اور انٹرنیٹ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہماری یہ بات صرف قومی دھارے میں شامل ہونے کی نہیں ہے, یہ 21ویں صدی میں آپ آن لائن بینکنگ وغیرہ بہت ساری ایسے معلومات جو آپ کو انٹرنیٹ سے ملتی ہے اس کی بات ہے. لیکن پھر اب سوال یہ ہے کہ 5 ملین فاٹا کی آبادی ہے, ان میں سے صارفین کتنے ہیں انٹرنیٹ کے؟ دیکھیں ابھی یہ ڈیٹا تو ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے, کیونکہ نہ تو فاٹا میں سروے کی اجازت دی جاتی ہے, نہ تو فاٹا سے ہمیں موبائل فون انٹرنیٹ کا پتہ چلتا ہے, کیونکہ ادھر موبائل فون انٹرنیٹ چلتا ہی نہیں ہے. تو آپ اگر انہیں یہ سہولت نہیں دیں گے تو ادھر یوزرز کیسے ہوں گے, اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کتنے یوزرز ہیں؟ وہاں بہت کم جو ہے براڈ بینڈ یوزرز ہیں, صرف بڑے علاقوں میں, صرف بڑے شہروں میں. انٹرنیٹ کیفیز تھوڑے پائے جاتے ہیں, اور زیادہ تر جو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پشاور, بنو, ڈی آئی خان, اسلام آباد میں آ کے پڑھتے ہیں. تو فاٹا میں اسٹوڈنٹس اور ان کی جو پینیٹریشن بہت کم ہے, تو اس وجہ سے. اور پھر کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں وہ آتے ہیں, تو وہ اکثر لوگ جو ہے ٹریول کرتے ہیں, جو اپنے گاؤں یا اپنے شہر سے خیبر پختونخوا کی طرف, بارڈر کی طرف ٹریول کرتے ہیں تاکہ وہ انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں, اور پھر وہ واپس جاتے ہیں. میرے کافی دوست ہیں جو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس طرح
یہ طریقے استعمال کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ کے. تو اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو کے پی میں ضم کیا جائے یا قومی دھارے میں شامل کیا جائے گا، پہلا قدم تو پھر انٹرنیٹ تک رسائی ہوگی. بالکل. اور آپ اگر دیکھیں ہمارے پاکستان میں 2006 میں یونیورسل سروس فنڈ کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنی تھی جو ادارہ تھا، اور ابھی بھی ادارہ وہ قائم ہے. اور اس ادارے کو ہر جو ٹیلی فون کمپنی ہے، یو فون، موبلنگ، ٹیلینور وغیرہ، اپنے ٹوٹل جو ریونیو ہوتا ہے، جتنا پیسے کماتے ہیں، ان میں سے 1.5% انہوں نے یو ایس ایف کو دینا ہوتا ہے. تو یہ بلینز آف روپیز کی آپ بات کر رہے ہیں جو یو ایس ایف کے پاس ہے. اور یو ایس ایف کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ جو پاکستان میں جو علاقے جہاں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروسز نہیں ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کی سروسز کو ایکسٹینڈ کریں. تو اگر آپ دیکھیں یہ فنڈ ہمارے حکومت کے پاس آتے جا رہے ہیں، یو ایس ایف کے پاس آتے جا رہے ہیں، اور اس کا خرچ جو ہے فاٹا میں جانا چاہیے. تو وہ کہاں جا رہے ہیں؟ جی پچھلی اسی مہینے جو ہے آئی ٹی منسٹری میں میرے خیال سے 14 بلین روپیز ریلیز کیے ہیں. تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سننے میں آیا، رپورٹس آئی ہیں کہ حکومت ڈال رہی ہے. پچھلے سال سینٹ میں یہ رپورٹ آئی تھی، ایک سینیٹر نے بولا تھا کہ آئی ٹی منسٹری نے جو یو ایس ایف کا فنڈ ہے اس سے اسٹیڈیم بنایا ہے سیالکوٹ میں، لیکن پھر آئی ٹی منسٹر نے اس کو جو ہے ربش کیا تھا اس کلیم کو. ابھی اس کی تحقیقات صحافیوں کو کرنی چاہیے، لیکن یو ایس ایف کا یہ فنڈ ایک موجود ہے جس کا مین جو پرپس ہے وہ یہی ہے تاکہ انٹرنیٹ اور موبائل فون کی کنیکشنز اور ایکسیس جو ہے پاکستان میں بڑھے. اچھا، صرف فاٹا ہی علاقہ نہیں ہے جہاں لوگوں کو انٹرنیٹ کی رسائی ان کی نہیں ہے، اور کون سے علاقے ہیں؟ جی بالکل، رپورٹس یہ بھی آئی ہیں پچھلے دنوں کہ بلوچستان میں بھی کافی علاقے ہیں جہاں انٹرنیٹ بلاک کیا جاتا ہے، خاص کر جو بارڈر کے قریب جگہ ہے. تو وہاں بھی جو لوگ ہیں وہ پچھلے زمانے میں ہی جاتے جا رہے ہیں. انہیں جدید جو ہماری پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے اس ترقی سے انہیں پیچھے رکھا جا رہا ہے، اور یہ کافی حیران کن بات ہے ہماری حکومت کی طرف سے. ایک یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو ایکٹیوزم، ہم نے پارا چنار کی آپ نے سے پہلے ذکر کیا تھا، جو ایکٹیوزم ہے اس سے زیادہ ہوا ملے گی، کیونکہ فاٹا کے لوگ جو ہیں، جو اس خاص طور پر نوجوان ہیں، وہ بہت سرگرم ہیں اور وہ بات کرتے ہیں ایف سی آر کو ختم کرنے کی اور جو فاٹا ریفارمز اس پر عمل درآمد کی. جی بالکل، اور انہیں جو ہے اور بھی موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنی آواز اٹھائیں، کیونکہ وہ پاکستانی شہری ہیں، ان کے حقوق ہیں، اور ان کا حق ہے اپنے حقوق کے بارے میں بات کرنا، اپنی حکومت کے بارے میں بات کرنا، اور بولنا کہ ابھی یہ پالیسی حکومت کی ٹھیک نہیں ہے. فاٹا کا ایف سی آر جو ہے وہ 100 سے زیادہ بھی سال ہو گئے، 1901 سے جو ہے وہ ایف سی آر برطانیہ نے وہ جو راج تھا وہ لا رائے تھے، وہ ابھی تک پاکستان میں چل رہا ہے فاٹا کے علاقے میں. تو اس پرانے پاس سے جو ہے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں آگے نکلنے کی ضرورت ہے، اور فاٹا کے شہریوں کو پورے حقوق دینی چاہیے تاکہ وہ اور پاکستانی شہریوں کی طرح زندگی جی سکیں. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. اسامہ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہاتھی میرا ساتھی. ویلکم بیک ٹو دا شو. اسلام آباد کے چڑیا گھر کے ہاتھی کاون کی ذہنی صحت پر آج کل دارالحکومت کی انتظامیہ شدید الزامات اور تنقید کی نظر ہے. 2010 سے زنجیروں میں جکڑے ہاتھی پر جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم نے اس کو پاکستان سے کمبوڈیا منتقل کرنا چاہا. مزید بتا رہی ہیں نیوز وائز کی نمائندہ سارا عتیق. پاکستان جہاں انسانوں کی ذہنی امراض کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، وہیں جانوروں کی ذہنی صحت اور امراض کی بات کرنا بہت سو کے لیے ذائقہ خیز بات ہے. لیکن میں اس وقت اسلام آباد مرغزار زو میں ہوں، جہاں 30 سال سے موجود ہاتھی کی ذہنی صحت کے بارے میں بہت سی قیاسی آرائیاں ہوئی اور دنیا میں اس کا بہت شور مچا. تنہائی کا شکار کاون نامی ہاتھی جانوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیموں کے لیے ایک اہم موضوع بن گیا ہے. 1985 میں 1985 میں سری لنکن گورنمنٹ نے اس وقت کے پاکستانی پریزیڈنٹ ضیاء الحق کو گفٹ کیا تھا، اور اس کے 2 سال بعد انہوں نے پھر اس کی جو فیمیل ایلیفنٹ تھی وہ بھی اس کو گفٹ کی تھی. 2012 میں اس کی فیمیل ایلیفنٹ یہاں پہ بہتر سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اس کی ڈیتھ ہوئی. اور اس کے بعد انہوں نے جو کل ہمیں سی ڈی آفس میں میئر انصر عزیز کی موجودگی میں جو رپورٹ ہمیں دی ہے، جو پریزنٹیشن دی ہے، اس میں انہوں نے خود یہ بات ایڈمٹ کی ہے کہ 2010 سے کیون جو ہے وہ ایگریسو بیہیویئر شو کر رہا ہے. 2010 سے اس کو مسلسل چین کیا جاتا رہا. 2015 میں پھر ہم نے کیمپین سٹارٹ کی، سوشل میڈیا کیمپین فری دی کیون کے نام سے. پھر اس کو آزاد کیا گیا ہے، اور یہ سراسر ایک غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے.
جو کہ یہ کرپشن کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو مس گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ صرف اس انکلوئر بننے کی وجہ سے یہ اس کو ان چین کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ انکلوئر اب بقول ان کے بننا شروع ہوا ہے، جبکہ یہ ان چین اس کو 2010 سے ان لوگوں نے کیا. اس ہاتھی کے حق کے لیے معروف امریکی سنگر شیر نے بھی آواز اٹھائی اور ان کے نمائندہ مارک آج کل اسی سلسلے میں پاکستان آئے ہوئے ہیں اور کاون کی ذہنی حالت سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں. The elephant is seriously mentally stressed. They were showing me earlier that they were getting to do tricks. They're getting to lie down to show how friendly he is with his mahout. No, he's not. He does this because he's been trained, and the only way you train an elephant to do this is to abuse them. So this is completely wrong. They have mentally destroyed poor Kavan. کاون کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں تنظیم کا کہنا ہے کہ چڑیا گھر انتظامیہ نے کاون کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھا. ہم اس کو کمبوڈیا وائلڈ لائف سینکچری جو ہمیں آفر کر رہی ہے مارک کو اور ہم سب کو آفر کر رہی ہے کہ ہم اسے یہاں سے لے کے جائیں گے اور اس کی ٹرانسپورٹیشن ممکن ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن ممکن ہے، اس کو لے کے جایا جا سکتا ہے یہاں سے، اور اس کی ٹرانسپورٹیشن کا جتنا خرچہ ہوگا وہ بھی ہم برداشت کرنے کو تیار ہیں. ابھی جیسے این جی اوز کے لوگ کچھ کہہ رہے تھے جی یہ ہٹ کرتا ہے، مارتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے. اس این جی اوز کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بلکہ اس این جی اوز کے اوپر ہمارے ممبر صاحب تھے ثناء اللہ امان صاحب، انہوں نے کیس کیا تو یہ این جی اوز جھوٹی نکلی ہے. یہ لندن میں ایک گوری ہے جو گانے گاتی ہے، شاعر ہے، وہاں کی گلوکارہ ہے، اس کے کہنے پہ یہ مارک کاون آیا ہے اس ایلیفینٹ کو لینے. دیکھیں یہ 1 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے ری لوکیشن والا اس کا جو ہے، اس میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، چیئرمین سینٹ صاحب نے بھی 2-3 دفعہ وہاں پر یہ میٹنگ کال کی ہے. یہ ایک سلسلہ وہاں بھی چل رہا ہے اور کل بھی ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ ایگری نہیں ہے کہ ابھی اس کو اٹھا کے لے جائے جی ادھر شفٹ کر دیا جائے گا. اس میں یہ ہے کہ جی پہلے یہاں پر ایک انٹرنیشنل لیول کا ہاؤس بنے، ایلیفینٹ ہاؤس، اور سری لنکن گورنمنٹ ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہتی ہے کہ 1 پیئر آف ایلیفینٹ چھوٹی عمر کے جو ہیں جو ایزیلی ٹرانسپورٹ بھی ہو سکیں اور یہاں پر آ جائیں، اس کو رکھا جائے. اس کے بعد اگر جو ہے تو اس کو سینکچری میں بھیجا بھی جائے، سپوز کہ اس کی مینٹلی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے تو اس میں اگر کوئی حرج نہیں، کیونکہ ٹوین سٹی کے جو لوگ ہیں اور جو عام وزٹر ہیں وہ یہاں مس نہیں کریں گے ایلیفینٹ کو، کیونکہ ان کو ایک پیر مل جائے گا. اس کے بعد کی یہ بات ہے. Well, that would be absolutely ridiculous because they haven't looked after Kavan properly, and we would fight very strongly to prevent them taking any other animals until they are properly trained, until Kavan is given proper sanctuary. انتظامیہ کا تو یہی موقف ہے کہ کاون ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل صحت مند ہے، لیکن مارک اور ان کی تنظیم اس بات سے انکاری ہے. کاون کی ذہنی حالت کا صحیح تعین سری لنکا اور برطانیہ سے آنے والی میڈیکل ٹیم ہی کر پائیں گی. سارا عتیق، ڈان نیوز، اسلام آباد. کیا کاون کو کمبوڈیا منتقل کیا جا سکے گا یا مزاحمت کا سامنا کرتا رہنا پڑے گا؟ یہ تو آئندہ دنوں میں نظر آئے گا. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.